अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं एक कंप्लीट नावल स्टार्ट करने लगी हूँ। ये एज डिफरेंट बेस्ड और टीचर और स्टूडेंट बेस्ड नावल है। तो अगर आपको ये वाला नावल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सुहेल भाई की कॉल कट करने के बाद वो काफ़ी देर सोफे पर बैठा गहरी सोच में गुम रहा। सोहा की जिम्मेदारी लेना आसान नहीं था, वो उसे जानता तक नहीं था। दूर की रिश्तेदारी यूं गले पड़ेगी उसने सोचा नहीं था। यूनिवर्सिटी में किसी को पता चलता कि उसके दूर की कज़न की बेटी है तो उसकी हर हरकत पर हैदर अली को जवाबदेह होना होगा। वह कोफत में मुब्तला हुआ। हाँ तो कर चुका था, अब इनकार उसकी शान के खिलाफ था। उसने चाय रख कर बैग उठाया और यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी पका ली। कराची के एक अच्छे इलाके में बने डबल स्टोरी घर में मौजूद सोहा सहेल उंगली मुंह में दबे इस फिक्र में थी कि यूनिवर्सिटी में पहनने के लिए ढेर सारे कपड़े कहाँ से लाए। उसकी चचाजाद पास बैठी उसकी अकल पर मातम कर रही थी। अरे बहन, पढ़ाई का सोच, यूनिवर्सिटी में कोई तुझे नहीं देखेगा और किसी ने तफसील से देख लिया तो। वो मासूमियत से बोली, तुम अंगेज हो सोहा, याद रखा करो। फातिमा ने उसे याद दहानी करवाई। सोहा का हलक कड़वा हो गया था। उसने चुप रहना मुनासिब समझा। वो पहली क्लास में अपने बाबा के कजन की मुंतजिर थी जो उसके अब टीचर भी थे, सर हैदर। लड़कियों में इस नाम की बात चल रही थी। जीन्स पर ढीला नीला कुर्ता और गले में दुपट्टा डाले वो बालू के जोड़े से निकलने वाली लिट्टों से उलझती बाहर की जानिब देख रही थी जहां से उसके नजहा दिंदा ने नमूदार होना था। ठीक 9 बजे वो ब्लैक पैंट पर नीली शर्ट पहने आस्तीन ने फोल्ड किए हुए मोबाइल पर किसी से बात करता हुआ क्लास में दाखिल हुआ। उसकी पर्सनैलिटी और तने में नकुश देखकर लड़कियां मुड़ मुड़ कर एक दूसरे को देखकर शरारती इशारों में लग गए थे। यूनिवर्सिटी में यह सब होना आम बात है। सोहा ने बेजारगी से लड़कियों का पागलपन देखा। अब भी वो बता दे कि वो उनकी रिश्तेदार है तो लड़कियों का सारा जत्था उसके गिर्द जमा हो जाना था, मगर उसने खामोशी को बेहतर जाना। बाबा की सख्त हदायत थी कि वो कोई शिकायत का मौका ना दे। वो वैसे भी सेमेस्टर लेट कर चुकी थी, अब बस पढ़ाई पर तवज्जो देने थी। वो पूरी तवज्जो से नफ्सियात का लेक्चर सुन रही थी। हैदर इंसानी नफ्सियात के साथ साथ फलसफा भी पढ़ा रहा था। पूरे लेक्चर के दौरान उसे खुद पर सोहा की बड़ी बड़ी आंखें गिरी हुई महसूस हुई थी। बंदा इधर उधर भी देख ले। वो यकटक उसको देखकर हैदर को पजल कर रहे थे। वो कोई नया नहीं पढ़ा रहा था। स्टूडेंट्स की हरकतें और पागलपन डील कर लेता था, मगर सोहा का देखना उसे देखा नहीं जा रहा था। हाँ, क्या समझ आया आपको? उसने बरहम होकर सोहा से पूछा। कब से देखे जा रही थी? कुछ नहीं, वह मासूमियत से बोली। हैदर की आंखों में गुस्सा आ गया, मगर उसके चेहरे की मासूमियत की वजह से वह इजहार ना कर सका। ऐसा चेहरा जो कत्ल भी कर ले तो अदालत सजा न दे। उसकी रंगत साफ थी, शक्ल बला की मासूम और बड़ी बड़ी गोल आंखें। जब कुछ भी समझ में न आया तो घूरे क्यों जा रहे थे? वह गुस्से से पूछ रहा था। इसलिए गौर से घूर रही थी सर कि शायद कुछ पल्ले पड़े, मगर पड़ा ही नहीं। वो सादगी से बोली, हा 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 हा। पूरी क्लास कह के मार रहे थे। आइंदा आप आगे बैठेंगे और घर से पढ़ कर आएंगी ताकि लेक्चर समझ आए। अंडरस्टैंड? वो दांत बीच कर बोला। यही कुछ समझ नहीं आ रहा, घर में कौन समझेगा फिर? वो रूहान से सुई थी। हैदर ने जब्त करके जिंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी इस वक्त। कल क्लास आधा घंटा लेट होगी। वो जल्दी से बोलकर क्लास से निकला। स्टूडेंट्स शोर शराबे से मसरूफ रहे थे। अभी तक सबकी खीखी निकल रहे थे। कैसा रहा दिन? उसके बाबा ने कांधे को फैलाकर उसे अपने घेरे में लिया। A1 बाबा। बहुत आसान सब्जेक्ट है, बाकी क्लासेस भी अच्छी रही, मगर सर हैदर की क्लास में बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। वह मसनूई जोर से बोली। झूठ बोलते वक्त उसने अपने अटकने पर काबू पाया था। वेरी गुड। बस 2 साल की बात है, दिल लगा कर पढ़ो, फिर मेरी गुड़िया अपने घर की हो जाएगी। वह रंजीदा से हुए। क्या है बाबा, आप बिना? वो खौफजदा होकर वहां से उठे, जिसे सुहेल उसकी शर्म समझकर मुस्कुरा दिया। सोहा ने माँ को बहुत जल्दी खो दिया था। बाप और बड़ी बहन ने उसकी परवरिश की थी। सोहा से बड़ी जरिश इस्लामाबाद में अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। वो दोनों वहां पर जॉब करते थे। नीचे पोर्शन में सुहेल के छोटे भाई अपनी बीवी और बेटी फातिमा, बेटे फसी के साथ ही रहाइश पजीर थे। सोहा की निस्बत एंटर के बाद ही सुहेल ने अपने जिगरी दोस्त की बेटी अमार से तय कर दी थी, जो कनाडा में रहाइश पजीर था। हेलो। हैदर की हवा दीदा आवाज फोन से निकलकर बहन के कान से टकराई। सो रहे थे? नरमीन ने प्यार से पूछा। नहीं, ऐसे ही शौक है चरसियों की आवाज में बात करने का। हद हो गई है आप ही यार, वो सर झंझलाया। अरे भाई क्या है, बंदा फोन भी ना करे। वो चिढ़ गए। एक तो दूसरे शहर में ब्याह दिया, खुद तो
बहन को पूछते नहीं हो। वो फौरन इमोशनल हुई। आपकी ही पसंद था वो नमूना, जाओ रहो अब मुल्तान में। वो भी दो बदर हुआ। उफ हो, क्या यूनिवर्सिटी में मिर्चें लगा दी हैं किसी ने? वो फोन के दूसरी तरफ हंस कर पूछ रहे थे। मस बस मत पूछे, वो अपने सुहेल भाई है ना? हाँ, वो बाबा के चचा साहब के बेटे। हाँ भाई, हमारे दूर के रिश्तेदार। उनकी लड़की का एडमिशन मेरी यूनिवर्सिटी में हुआ है। इतनी कोई दिमाग खराब है ना, कोर मगज कहेंगे। वो जी जला रहा था। कैसी है? नरमीन फोड़े इश्तियाक से पूछने लगी। एक तो आप बस बहुत छोटी है, मंगनी शुदा है, जहां तक मुझे पता है। दूसरा, अल्लाह हाफिज। रात में क्या करेंगे? कल शाम में तंग नहीं करें। वो इन्हें शादी के मौजूद तक जाने ही नहीं देता था। रहो तन्हा तुम, अल्लाह हाफिज। वो बददिल होकर काल काट गए थे। हैदर पर जरा सा फर्क न पड़ा, जानता था कल इसी प्यार और एक्साइटमेंट से फिर कॉल आ जाएगी। वो मोबाइल को मुस्कुराकर देख रहा था। यूनिवर्सिटी के जॉब, घर के काम, अपनी मसरूफियात में वो खुश रहता था। माँ बाप का साया सर से उठ जाने के बाद, वो इकलौती बहन की जिम्मेदारी अदा करने के बाद अभी वो एक आजाद पंछी था। सोहा के हलक में नवाले अटक रहे थे। रात में खाने के टेबल पर सब नफूस मोहब्बत से खाना खाते, मगर सुहेल को कॉल पर देखकर और उनके चेहरे का तासा देखकर सोहा को यह समझ में लम्हा नहीं लगा था कि वह सर हैदर की कॉल है। यकीनन 2 की 4 लगा रहा होगा याद में। वो दिल ही दिल में आग बगोला हो रही थी। आज मेरी क्लास लगवा रहे हैं, कल मैं उनकी लगवाऊंगी। वह तसव्वुर में उसकी सड़ी हुई शक्ल लाकर मुखातब हुई। अम्मार तो इस हक में था ही नहीं कि तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ो। तुम्हारी जिद पर एडमिशन दिलवाया और अब पता चल रहा है तुम्हारा दीदा ही नहीं पढ़ाई में। सुहेल साहब कमरे में टहल टहल कर उसे सुना रहे थे। कुछ बोलो कि अब? वो पलट कर उसको घूरते हुए पूछ रहे थे। मैं दिल लगा कर पढ़ूंगी, अब समझ कर। सॉरी बाबा, आप अमार से मत कहिएगा प्लीज कुछ। वो रहानसी थी, आइंदा मुझे शिकायत का मौका ना मिले। वो आखिरी वार्निंग दे रहे थे। जी बाबा, वो मरी मरी आवाज में बोली। सुबह वो बहुत जल्दी रेडी हो गई थी। उसे हर हाल में क्लास से पहले हैदर से मिलना था। इतनी जल्दी जा रही हो? फातिमा कॉलेज के लिए निकले थी, उसको देखकर रुके। हाँ, वो सर हैदर की क्लास आज आधा घंटा पहले होगी, उसने जल्दी से बोला। ओके, मिलते हैं। वो वैन के आने पर दरवाजे की तरफ बढ़ी। सुहा ने घड़ी को देखा जो कि 8 बजा रही थी। उसने सड़क से ऑटो लिया और बैठते ही कार में लाई। चाय चढ़ाकर वह शर्ट प्रेस करने में मगन था जब मोबाइल बजा। उसने बजते रहने दिया। 1 2 3 मुस्तकिल बेल आ रही थी। हैदर ने ठटक का प्लग निकाला और मोबाइल की तरफ तेजी से बढ़ा। मुबादा कहीं एमरजेंसी हो। अनजान नंबर से कॉल थी। हेलो। उसने कॉल उठाकर तौक़ुफ़ किया। सोहा सुहेल बात कर रही हूँ। हैरियत, मेरा नंबर किससे दिया? वो हैरान था। ये जरूरी नहीं है। फिर क्या जरूरी है? हुक्म करो, हैदर ने कहा। मेरा आपसे मिलना। उसकी आवाज गैर हो रही थी। घर आ जाओ मेरे। हैदर ने बिना सोचे समझे उसे कह दिया। मैं आ रही हूँ, पता भेजें। वो फौरन मान गई। जिंदगी अपना कौन सा दाव खेलने वाली थी, वो दोनों यकसन अनजान थे। सर हैदर ने क्लास कैंसिल कर दिया। यूनिवर्सिटी की क्लास में मौजूद थी। AR ने दीगर स्टूडेंट्स को मुतला किया। वाह, सुहा हवाली से बच गई। रिमशा ने क्लास में सुहा को गया मौजूद देखकर तबसरा किया। वो 9:10 पर उसके गेट के आगे खड़ी थी। सुबह पूरी तरह से फैल चुकी थी। धूप में तमाजत कम थी। वह एक अच्छे इलाके में बना सिंगल स्टोरी घर था। बाहर एक क्यारी मौजूद थी। गेट लकड़ी का था। उसके हवाबों जैसा घर था। सोहा बिना किसी खौफ से घंटी बजा चुके थे। आओ। हैदर ने दरवाजा खोलकर उसे रास्ता दिया। वह ब्लू ट्राउजर पर काली शर्ट पहने घर में आम के हुलिये में था। आप यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे आज? वहीं पर खड़े खड़े पूछे थे। नहीं, आज आपकी क्लास यहीं लगेगी। वो मोहब्बत सा मुस्कुराया। आपकी भी। सुहा ने गुस्से से बोला तो वह हैरानी से उसको देखने लगा। आओ प्लीज। उसकी आमद की वजह जानना चाहता था। घर अंदर से बिल्कुल सादा सा था। बान के सोफे, वो एक तरफ ओपन किचन, सामने खुले कमरे से आयरन का बेड रखा हुआ नजर आ रहा था। सामान सस्ता और मुख्तसर था, एक आदमी की जरूरत के मुताबिक जितना। बैठो। वो उसे सोफे की तरफ ले आया। चाय पियोगे? जी, स्ट्रांग से। सुहा सुहेल तुकलफात में पढ़ने वाली लड़की नहीं थी। हैदर के चेहरे पर पहली बार प्यार भरी मुस्कुराहट उभरी। उसे आज का दिन काफी दिलचस्प लगा। यकीनन कुछ अनोखा होने वाला था। आप कुछ बताएंगी अब? वो उसे मजे से चाय पीता देखकर बदमजा हुआ था। इतनी देर से चाय पीने आई थी ये। चाय अच्छी है। सोहा ने तारीफ की। शुक्रिया, मगर आप बहुत बुरे। वह मजीद बोली। एक बार फिर शुक्रिया। वह डीठू की तरह मुस्कुराया। खुद से 10 साल छोटी लड़की के मुंह से अपने लिए अल्फाज सुनना उसके शान के खिलाफ था, मगर मुकाबले का हुस्न उसे मार गया। वह हुस्न के आगे चुप रहा। लाल रंग के सादा सूट में मलबूस उसकी दमकती हुई रंगत
اس وقت حیدر کے گھر 4 چاند کا کام کر رہے تھے. وہ کل ملے تھے, دونوں ایک دوسرے سے انجام, مگر کل کی ملاقات بھی خاص نہیں تھی اور آج وہ پرانے دوستوں کی طرح چائے کے کام تھامے روبرو تھے. کیا ہوا ہے سوہا؟ حیدر نے جہاں بھر کی نرمی لہجے میں سمو کا پوچھا, جیسے کوئی بات جو کہ پتھروں کے سہارے ٹکی ہوئی ہو. ہلکی ہلکی رستا ہوا پانی ایک دم بہنے لگا. وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر ٹوٹ کر رونے لگے. کب کا غبار تھا جو آج نکل رہا تھا. کھل کر رو سکتی ہو. حیدر نے اسے کہا, میں خوش نہیں ہوں حیدر, میں پہلے تھی خوش پر اب نہیں. وہ روتے روتے ہی بولنا شروع ہو گئے. حیدر سرتا پاک کان بن کر اس کو سننے لگا. اس کی باتیں, سسکیاں, شکایات. مجھے نہیں پتا تھا عمار اتنی تنگ سوچ کر نکلے گا. بابا نے کیا سوچ کر میرا رشتہ طے کر دیا. میرا دم گھٹتا ہے. اسے مجھ سے کوئی پیار نہیں ہے. ہماری کیمسٹری زیرو ہے. وہ صرف اپنی چلانا جانتا ہے, پارٹنرشپ نہیں, آنرشپ چاہتا ہے. وہ بلک بلک کر سارا دل کھول کر اس کے آگے رکھ رہی تھی. حیدر نے پاک اور اسی روتی بلکتی لڑکی کو دیکھا جو کل تک اسے بد مزاج کور مغز لگی تھی. وہ کتنی احساس گہری تھی. تم نے کسی سے اس بارے میں بات کی ہے کبھی؟ وہ اسے چپ کروا کر بولا, نہیں, کوئی نہیں سمجھتا. سب بولتے مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں. گزارا کرو, رشتہ نبھاؤ. پاس اپنی بہن سے بات کی؟ وہ پھر پوچھنے لگا. ان کے اپنے اتنے مسائل ہیں. وہ اسلام آباد میں بیٹھی ہیں, ان کی بھی ارینج میرج ہے. تم بول تو بابا کو ختم کرو رشتہ. وہ آرام سے بولا. واؤ, یہ آئیڈیا مجھے تو آیا ہی نہیں. سوہا جل بن کر بولی. ہاں ہاں ہاں, ویری سوری. کوئی کچھ نہیں کر سکتا حیدر, میں پھنس گئی ہوں. میرا دم گھٹتا ہے, میں مر جاؤں گی. دیکھیے گا پا. وہ ایک بار پھر سسک پڑی تھی. ایسے نہیں بولتے. کچھ لوگ آپ کو دیکھ کر جیتے ہیں سوہا. اس نے جملہ دل میں بولا تھا. وہ آن کی آن میں اس کا ہو بیٹھا تھا. عالم غیب کے کچھ اور ہی راز ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ ہوتے تو دنیا کے بہترین ساتھی ہوتے. وہ اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا, جس کی ناک کا رنگ رو رو کر کپڑوں جیسا لال ہو رہا تھا. تم جب چاہے مجھ سے بات کر سکتی ہو, یہاں آ سکتی ہو, میرے آگے رو سکتی ہو. حیدر کی پاپا سوہن نے جھکا ہوا چہرہ حیرت سے اٹھایا. آپ یہ باتیں بابا سے تو نہیں کہیں گے نا؟ وہ جھجک کر پوچھ رہی تھی. اگر اعتبار نہیں تو یہاں کیوں آئی؟ حیدر نے چپا کیا. سوری, وہ بس میں. وہ ہاتھ ملنے لگی. میں تمہیں اپنے سارے راز دینا چاہتا ہوں سوہا, تاکہ تم کمفرٹیبل رہو. وہ اس کے آگے اپنا آپ کھول رہا تھا. سوہا کو اپنا آپ یکدم معتبر لگا. ساری دنیا میں اس وقت سب سے قابل اعتبار حیدر لگا, سب سے مضبوط جائے پناہ حیدر لگا. حیدر حیدر. اس کا دل اس نام کی مالا جپنا شروع ہو گیا تھا. وہ 3 گھنٹے اس کی غربت میں گزار کر آئی تھی. دونوں نے بے تحاشا باتیں کی, گوسپ, گپیں, خاندان بھر کی برائیاں. حیدر نے اسے اپنی شخصیت کے کئی رخ دکھائے تھے. اپنی پرانی ویڈیوز جس میں وہ کہیں کہیں ایکٹنگ اور ماڈلنگ کر رہا تھا, وہ سب جو کچھ وہ دنیا سے چھپا ہوا تھا, اس نے سوہا کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا. اس نے ہنسا ہنسا کر پاگل کر دیا تھا. سوہا کو لگا ہی نہیں تھا کہ وہ اس سے 10 سال بڑے آدمی سے مخاطب ہے. وہ اسے اپنی عمر کا شوخ, چنچل, منچلا ہوا نوجوان محسوس ہوا. واقعی کبھی کبھار ظاہری شخصیت مکمل دھوکہ ہوتی ہے. وہ ہوا میں اڑتی اڑتی گھر پہنچی تھی, جیسے کسی حسین ہوا میں لمبا سفر کیا. کیا تھا وہ شخص؟ ایک انتہائی اجنبی, پل بھر کی غربت میں اتنا اہم ہو گیا تھا. وہ اسے سنے گا, سمجھے گا, وہ اس کا ہے. اف. سوہا کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے. دل انجانے خوف سے در در کر رہا تھا. پیٹ میں میٹھی سی گدگداہٹ ہو رہی تھی. حیدر. اس نے بیڈ پر اٹھ گرا کے زیر لب اس کا نام دہرایا. وہ شخص جیسے کہ جادوگر ہو. وہ تکیے میں منہ چھپا گئی تھی. مسکرا مسکرا کر اس کے جبڑے دکھنے لگے تھے. وہ سوہا کا مسئلہ سمجھ گیا تھا. اس نے مردوں کی حاکم طبیعت دیکھی تھی, تبھی وہ اتنی باغی ہو رہی تھی. جبکہ حیدر اس کے برعکس تھا. وہ زبردستی کا قائل نہیں تھا, دوسرے کی رائے اور پسند کا احترام کرنے والا. اور جب سے اس نے سوہا پر اپنی زندگی سے بھرپور سائڈ کھولی تھی, تب سے سب بدل گیا تھا. اگر وہ پروفیسر حیدر رہ کر بھی اسے سنتا سمجھاتا تو معاملہ ٹھیک رہتا, مگر اس نے اپنے اندر کے حیدر سے اسے ملوا دیا تھا, جو بالکل سوہا جیسا تھا. احساس, گہرا, جذباتی, محبت کرنے والا, کروانے والا. سوہا اسے بہت ہی اپنی اور دل کے ہاتھوں دماغ کو ہار گیا تھا. وہ اب پیچھے ہٹنا مردانگی کے خلاف تھا. وہ سوہا کو اپنانا چاہتا تھا, مگر عزت سے, اور یہ اتنا آسان نہیں تھا. ان کے بیچ ایک دنیا تھی. صبح 6 بجے وہ الماری میں گھسی 9 بجے والی حیدر کی کلاس لینے کے لیے اچھے سے کپڑے ڈھونڈ رہے تھے. اسے اپنا دل غیر لگ رہا تھا. وہ اتنی مغلوب تو کبھی نہیں ہوئی تھی. کل صبح کے بعد ان دونوں کا آج آمنا سامنا ہونے والا تھا. وہ عجیب سی فیل کرتی. کل کتنی ہی دیواروں کو ڈھا گئی تھی اس کے آگے. ٹھیک 9 بجے وہ کلاس لینے پہنچا تھا. تیسری رو میں سوہا بیٹھی ہوئی تھی. حیدر نے حاضری کے بعد لیکچر سٹارٹ کر دیا تھا. سب اسٹوڈینٹس لیکچر نوٹ کر رہے تھے اور سوہا بس اسے دیکھنے میں مگن تھے. مگر آج حیدر کو اس کا دیکھنا برا نہیں لگا تھا. کلاس ختم ہوتی وہ تیزی سے نکل گیا تھا. سوہا نے افسوس سے اسے جاتا دیکھا. اس کا دل چاہا تھا
وہ حیدر کو روک لے، نہ جانے دے۔ مگر کیوں؟ وہ آفس میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب وہ اندر داخل ہوئے۔ آؤ، حیدر نے مسکرا کر اس دشمن جان کا استقبال کیا۔ آپ اتنی جلدی چلے گئے کلاس سے؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ 1 گھنٹے کی کلاس تھی پوری۔ وہ مسکرا کر بولا، پتہ ہی نہیں چلا وقت کا۔ وہ دھیمے سے مسکرائی، دل لگا کر پڑھ رہی ہو نا اب؟ حیدر نے موضوع بدلا، آپ کو پتہ ہے میں فائن آرٹس پڑھنا چاہتی تھی، مگر اماں نے بابا کو منع کر دیا کہ وہ عجیب اور آزاد پڑھائی ہوتی ہے۔ اسلامک اسٹڈیز میں ایڈمیشن کروا دیں، اس کا وہاں نہیں ملا تو بابا نے یہاں پر کروا دیا۔ دونوں نے اپنی کی۔ حیدر، میرا کیا اب؟ وہ سر سے اٹھے۔ حیدر نے اسے رونے دیا۔ میں بات کروں گا سہیل بھائی سے، ڈپارٹمنٹ چینج کروا دیتا ہوں۔ نہیں مانیں گے وہ، بلکہ سمجھیں گے بہانے کاری ہے، یہاں سے ہٹوا دیں گے۔ رہنے دے اب۔ چشم، وہ مسکرا کر بولا، ہیں مطلب؟ سہا کی سمجھ نہیں آتا۔ مطلب کہ آپ کی بات سر آنکھوں پر۔ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ واؤ، وہ اس لفظ کے معنی پر جوم گئی۔ کہاں سے سیکھا یہ؟ واؤ، وہ شوق سے پوچھ رہے تھے۔ میرے بابا کہتے تھے میری امی کی ہر بات پر وہ ان کا عشق تھی۔ مصطفیٰ اور زائرہ کی کہانی سناؤں گا کبھی تمہیں۔ اسے حیران دیکھ کر مسکرایا۔ میں چاہتی ہوں کوئی مجھ سے بھی عشق کرے، مرتے تو سب ہیں، کوئی مجھے عشق میں جیے۔ وہ حسرت سے بولے، آپ کریں گے مجھ سے عشق؟ کر لیں گے آپ؟ وہ حواب کی کیفیت میں تھی اس وقت۔ چشم، حیدر کی بات پر وہ گرتے گرتے بچی۔ کتنی آرام سے وہ مان گیا تھا۔ وہ بلک اٹھے۔ حیدر نے اسے رونے دیا۔ جانتا تھا یہ غبار اتنی آرام سے نہیں نکلے گا، وقت لگے گا یہ دریا اترنے میں۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ کسی گہرے اور لمبے ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ روز روز حیدر اسے اپنی باتوں عمل سے تصحیح کرتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں اتنی خوش شاید کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اب رہنے لگی تھی۔ اگر یہ ہوا بھی تھا تو جاگنا نہیں چاہتی تھی اب۔ اسے اصحابہ کف جیسی نیند چاہیے تھی، طویل، دنیا سے دور، اپنی الگ دنیا میں سوئی ہوئی شہزادی بن کر رہنا چاہتی تھی۔ گھر آ کر وہ سیدھی کمرے میں چلے گی۔ کیا لنچ، کیسی بھوک! اس کے معدے میں تتلیاں نہیں، پورا زو بڑا ہوا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اکیلے میں ہنس رہی تھی۔ اسے رونا بھی آیا جا رہا تھا اور ہنسی بھی۔ وہ سارا دن ساری رات کال میسیجز پر اس کے کان کھاتی تھی۔ حیدر بنا تھکے اسے سنتا، سمجھتا، سمجھاتا، بہلاتا، ہنساتا تھا۔ وہ اس کے لیے فرشتہ بن گیا تھا جو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، انہیں ہنساتا ہے۔ وہ شکر ادا کرتا تھا کہ سہا نے اس سے مدد لی۔ اگر وہ کسی اور لڑکی کے پاس چلی جاتی تو شاید اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھا لیتا۔ وہ سہا کا سب سے بڑا ہیٹ ہوا تھا، مگر اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ وہ اس کی خوشی بننا چاہتا تھا، روگ نہیں۔ سہا نے موبائل دیکھا، اسے واٹس ایپ پر کچھ فنی ویڈیوز بھیجی تھی۔ وہ ہنسی مگر دل سے نہیں۔ اسے لگا تھا وہ کوئی رومانٹک ویڈیوز بھیجے گا، مگر وہ کیوں امید لگا رہی تھی اسے اتنے؟ جو آدمی عشق کرے وہ اتنی سستی حرکتیں کیوں کرے گا اس کے ساتھ؟ اسے عشق کا سوچتے گدگدی سی ہوئی تھی۔ وہ اس کے لیے اہم تھی، وہ اسے سوچتا تھا، اس کے لیے وقت نکالتا تھا۔ یہ احساس ہی کتنا خوشگوار ہے کہ اسے بڑی سی دنیا میں کوئی آپ کا ہے، پورے کا پورا، سب سے الگ، خاص، سب کے لیے کچھ اور آپ کے لیے کچھ الگ ہی۔ اسے اکثر یقین آتا تھا کہ وہ حیدر سے پوچھ بیٹھی، کیا آپ واقعی عشق کرتے ہیں؟ ابے سالے، اپنا سب کچھ کھول کر رکھ دیا، تمہارے آگے ابھی بھی شک ہے؟ لاؤ اپنا منہ بیچ میں نے تالیاں بجانی ہے۔ وہ چڑکا بولا اور سہا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ رات کے کھانے کے وقت سب کے ساتھ موجود تھی، وجود حاضر، دل و دماغ کہیں کسی اور کے پاس تھے۔ سہا بیٹا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ بابا کے سوال پر وہ تیز سے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اب سب سمجھ آ گیا، سب آسان ہے اب بابا، وہ چہک کر بولے۔ واؤ، گڈ! کزن فاطمہ نے مسکرا کر دادی زرش کہہ رہی تھی، بس گریجویٹ کروا کر شادی کی تیاری کریں بابا، ماسٹر تک یہ بری ہو جائے گی۔ وہ ہنس کر بڑی بیٹی کی بات سب کو سنا رہے تھے۔ سہا اپنی شادی کے ذکر پر یکدم بجھ سی گئی تھی۔ اسے اتنے دنوں میں عمار کا خیال تک نہ آیا تھا۔ وہ اتنی میں حیدر میں گم تھے۔ سب اچانک اس کی شادی کے حوالے سے باتیں کرنے لگے۔ وہ کھانا جلدی سے ختم کر کے اٹھے۔ شکر ہے ہماری لڑکیوں میں شرم حیا باقی ہے، ورنہ آج کل کی لڑکیاں توبہ! دادی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ سہا نے کئی بار حیدر کا موبائل ٹرائی کیا، مگر وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اتنی جلدی کون سوتا ہے؟ وہ کوفت زدہ ہو کر میسج کرنے لگی، کہاں ہیں آپ؟ سو گیا تھا یار، ابھی آنکھ کھلی ہے۔ خیریت؟ رونا آ رہا ہے۔ سہا کے گلے میں آنسو اٹک رہے تھے جب اس نے میسج کیا، رو سکتی ہو میرے آگے تم؟ حیدر نے سنجیدگی سے میسج کیا، اب چپ بھی نہیں کرواتے۔ وہ شکوہ کر گئی، میری عادت ہے کوئی روئے تو میں رونے دیتا ہوں تاکہ دل ہلکا ہو جائے۔ میں کوئی ہوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم تو میری جان ہو، عشق ہو۔ حیدر نے پھٹتے جذبات سے سوچا مگر میسج نہیں کیا۔ کیا ہوا ہے سہا؟ نیند آ رہی ہے مجھے۔ ٹھیک ہے سو جائیں، اپنے عشق کو روتا چھوڑیں بس آپ۔ اس نے منہ بسوڑا۔
صبح ملتے ہیں۔ حیدر نے میسج بھیج کر فون رکھا۔ سوہا اس کے رپلائی پر تپ گئی۔ اتنا ٹھنڈا عشق؟ وہ مزید بادل ہو کر سونے لٹ گئے۔ وہ پوری توجہ سے لیکچر دے رہا تھا اور اسٹوڈینٹس کے سوالات سن رہا تھا۔ سوہا کی توجہ کلاس میں نہیں تھی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا سوہا سہیل۔ اس نے براہ راست اس کا نام پکارا۔ وہ یکدم گھبرا سی گئی۔ جی سر۔ وہ اس کا نام لیتے لیتے رکے۔ دھیان کہاں ہے آپ کا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹوٹ ہوا۔ سوہا کا دل اس کے انداز پر بجھ گیا۔ وہ بالکل ہی اجنبی لگ رہا تھا۔ سوری سر۔ اس نے شرمندگی سے کہہ کر سر جھکایا۔ وہ مزید بات نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ سب ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ حیدر نے اسے اگنور کر کے باقی اسٹوڈنٹس پر توجہ مرکوز کی۔ پتہ نہیں کیا تھا مگر سوہا کا دل بوجھنا سے دکھ رہ گیا تھا۔ وہ آج حیدر سے ملے بغیر ہی باقی کلاس لے کر گھر کے لیے نکل گئے۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی اب۔ وہ اس سے کال پر سخت ناراض تھی۔ کاکا آپ پڑھائی پر توجہ دو ورنہ شادی کروا دیں گے آپ کی۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ ارے ہاں یہی تو بتانا تھا آپ کو کل بھی کہ یہ لوگ میری شادی کرا کر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں کرنی حیدر۔ وہ رو پڑی تھی۔ کیوں بھائی شادی تو ہونی ہے نا؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ اس کی بات پر شاک تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا عمار سے انڈرسٹینڈنگ بناؤ ورنہ بابا سے کھل کر بات کرو، اپنے پوائنٹ سامنے رکھو اور رشتہ ختم کر۔ اتنا آسان نہیں ہے حیدر۔ وہ الجھی۔ اب میری شادی ہونے دیں گے اور خود کیا کریں گے؟ وہ غصہ ہوئے۔ میرے پاس تمہارا عشق ہے کافی ہے۔ مجھے یادوں کا روزہ رکھنا آتا ہے۔ وہ آرام سے بولا۔ ارے شادی نہیں کریں گے آپ؟ وہ حیران ہوئی۔ کر لوں گا۔ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ سوہا کا دل ایک لمحے کے لیے بند ہوا۔ آرام کرو تم، ہر چیز میں جلدی اچھی نہیں بات۔ سارے کام اپنے وقت پر ہوتے ہیں، پروسیس کے تحت ہو جائے گا سب۔ میں کل ملیے گا آپ اوکے چشم۔ وہ مسکرا کر کال کٹ کیا تھا اور سوہا فون رکھتے ہی ہچکیوں سے رو دی تھی۔ اس کھیل میں دونوں طرف سے ہار گئی تھی۔ وہ صبح اس کے گھر میں موجود تھی، چائے بنا کر اس کا منتظر تھا۔ کلاس لوں گا آج، 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، بولو میں سن رہا ہوں۔ اب بابا سے بات کریں، یہ رشتہ ختم کروائیں۔ وہ فوراً مدعا بیان کر گئی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے رشتہ داروں کو آپس میں لڑوانے کا، پھر میرا کیا حق ہے کہ میں تمہارا رشتہ ختم کرواؤں؟ خود سوچو تم۔ تو آپ مجھے کسی کا بھی ہونے دیں گے؟ بس یہ عشق ہے؟ وہ پھٹ پڑی۔ ہاں مجھے عشق ہے تم سے، میں جی لوں گا۔ تم گھر بساؤ، ہمت کرو، تمہارے آگے زندگی پڑی ہے سوہا۔ مجھے نہیں کرنی ہے عمار سے اب، وہ قطعیت کہہ کر بولے۔ کیوں؟ وہ اس کی طرف مڑا۔ مجھے آپ سے پیار ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ ڈٹ کر بولی۔ یہ غلط ہے، تمہاری خواہش یہ تھی کہ تم سے کوئی عشق کرے، میں نے پوری کر دی۔ آپ کو واقعی عشق ہے؟ کوئی جلن نہیں، کوئی شدت نہیں آپ کے عشق میں؟ وہ اس پر چیخ رہے تھے۔ جلن ہوتی ہے اور شدت تم سہ نہیں پاؤ گی جانم۔ وہ اسے دیکھنے سے بچ رہا تھا۔ سوہا اس کے انداز پر مر مٹی۔ تو حاصل کر لینا مجھے۔ وہ بے بسی سے بولی۔ نہیں مجھے حاصل نہیں کرنا تھا تمہیں، مانگنا بھی نہیں ہے، جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے لے لیتا ہوں میں۔ وہ بلا کر پرسکون تھا۔ یار آپ کے دل میں آر ہے کیا؟ اس کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابے میرا دل، میری بیگم ہوتی تم سالے، اٹھائے پھرتا میں تمہیں۔ 2 بچے ہوتے ہمارے، ہم اس گھر میں میچنگ کی ٹروزر ٹی شرٹ میں گھومتے، ساتھ کتوں کی طرح ہنستے، بچوں کو رات میں سلا کر لیپ ٹاپ پر فلم دیتے، سگریٹ پیتے ساتھ۔ وہ بولا نہیں، گنگور بادل کی طرح برسا تھا۔ سوہا بری طرح سے بھیگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کٹورے پھر بڑھنے لگے تھے۔ یہ یونیورسٹی میں شریف سا لیکچر دینے والا پروفیسر اس کے آگے اپنی پوری شخصیت دل کھول کر رکھ چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دم ساز ہمراز بنے بیٹھے تھے۔ وہ گھر آ کر یوں ہی بیزار سی اداسی پڑی رہتی تھی۔ عمار جیسے کہیں پس منظر میں چلا گیا تھا۔ وہ حتی المکان اسے اگنور کرتی۔ اس کی شکی اور نفسیاتی سائیکی برداشت کرنا اب سوہا کے بس میں نہیں تھا۔ حیدر جیسی رم چم کے بعد عمار نامی دو میں جلن ہونے لگی تھی اسے۔ وہ اپنی اور حیدر کی بے بسی پر روئے جاتی، جیسے ان کا ملن تو ناممکنات میں سے ہو گیا تھا۔ آخر کیسے وہ سب کو بولے سمجھائے؟ اسے اپنی عزت بھی پیار تھی اور حیدر کی تو خود سے بڑھ کر۔ ایک حسرت حیدر نے مٹا دی تھی اپنا عشق دے کر، مگر ساری عمر اس حلش میں گزرنی تھی۔ اب یہ سوچ کر اس کا دل بند ہونے لگتا تھا۔ یونیورسٹی میں ایگزامز بریک بھی آنے والا تھا، روز کی ملاقات بھی نہیں ہونی تھی۔ اب وہ مزید اداس ہو گئے تھے۔ وہ کال پر اسے ناراضگی دکھا رہی تھی۔ ہوا کیا ہے بھائی؟ حیدر پوچھ بیٹھا۔ میں آج آپ کے آفس میں آئی تھی، وہاں پر پہلے ایک لڑکیوں کا رش تھا۔ وہ ناراضگی سے بولے۔ تو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کام کی بات کرنی آئی تھی؟ کیوں؟ مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ نروٹھی ہوئی۔ سوہا میں سب سے کام کی بات کرتا ہوں، باز مجھے محبت کی بات کرنی ہوگی تو صرف تمہارے پاس آؤں گا، یاد رکھنا۔
حیدر کی آواز اس کے کان میں رس گھول رہی تھی. اس کی آنکھیں نم ہونے لگی. رو لو پھر کچھ بولا. وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی. بہت بری ہیں آپ. آئی لو یو ٹو ببلو. وہ ہنسا. سیمیسٹر بریک آ چکا تھا. وہ گھر پر ایگزام کی تیاری کر رہے تھے. اسے حیدر کے پیپر میں بہترین نمبر لینے تھے. وہ جی جان سے تیاری کرتی مگر دل بار بار اس میں جا اٹکتا جو روح کا مکین بن بیٹھا تھا. وہ جڑ سے اسے کال ملا کر بیٹھ گئی. پڑھائی کرو, میں بہت سخت چیکنگ کرتا ہوں. اسے سمجھا رہا تھا. آپ بابا سے بول دینا کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. لڑ لیں میرے لیے پلیز. وہ اس کی منتیں کرتی. نہیں, یہ تمہارا کیس ہے, تم خود لڑو. آزاد ہو جاؤ پھر میری ہو. تم بالغ ہو, تعلیم یافتہ بھی ہو, اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا. میں تمہیں ابار نہیں رہا, سمجھا رہا ہوں. فیئر رہو. میں بول دوں سب کو کہ آپ سے پیار ہے. وہ مسمے سے بولی. پاگل ہو, چھین لیں گے یہ لوگ تمہیں. وہ سارے بوڑھے ٹھپے تجھ پر لگواؤ کہ تم. اصل بات جو تمہارے دل میں ہے امار کے لیے, جو تمہارے پوائنٹس ہیں وہ کوئی نہیں سمجھے گا. بس چکر سمجھ کر تمہیں زرد و کوب کر دیں گے. آپ کیوں مجھے کنویں میں دھکیل رہے ہیں حیدر؟ وہ بلک اٹھے. جتنا بچا سکتا ہوں بچا رہا ہوں تمہیں. مجھے کسی کا رقیب بننے کا شوق نہیں ہے. ببلو, تم آزاد ہوتی نا تو تمہارے پاس آنے بھی نہ دیتا کسی کو. مجھے تم سے عشق ہے. یہ بات میں نے ابھی خود کو بھی نہیں بتائی, ورنہ مدتوں بیمار پڑا رہوں گا. مجھے ایسے ہی نہیں رہنا, لوگوں کی خدمت کرنی ہے, اسٹوڈنٹس تک اپنا حاصل کردہ علم پہنچانا ہے. میں کوئی عام عاشق نہیں سوہا, سمجھو مجھے. میں مر جاؤں گی حیدر. وہ بے تاشا رونے لگی. اچھا؟ اسے روتا دیکھ کر بے چین ہو رہا تھا. میں مر رہی ہوں اور آپ اچھا کہہ رہے ہیں, مننے دیں گے مجھے. وہ غصہ آئی. میں خدا کے کاموں میں دخل نہیں دیتا, وہ میرے کاموں میں نہیں دیتا. وہ بہت ہی پرسکون تھا. بھائی, تم میرا عشق ہو بس. تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے پیار کرنے کی. اپنا گھر بساؤ. میرے بس میں ہوتا تو بچا لیتا تمہیں, مگر میرا بیچ میں آنا صرف تمہاری کردار پر داغ لگائے گا, تمہاری ماں کی تربیت پر سوال اٹھائے گا, اور سہیل بھائی پر یہ سب کبھی بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. سمجھو سوہا, پلیز. مرد بنے, عشق کیا ہے تو تھامے ہاتھ. وہ اس پر چیخ رہی تھی. ہر جگہ مردانگی نہیں دکھا سکتے, بچکانی باتیں مت کرو پلیز. مجھے تمہاری فکر ہے, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلے تمہارے ساتھ ہیں. بابا کی عزت, ماں کی تربیت, پرانی مگنی خاندان کی باتیں. وہ اس پر برسا. آپ مجھے سنا رہے ہیں؟ وہ رونے لگی. جی, جیسے آپ مجھے سنا رہے ہیں. وہ بھی شکوہ کر گیا تھا. اور اگر میں صبر کروں, اگر اللہ ہمیں خود ملوا دے تو. وہ شدید مایوس ہو چکے تھے. خدا بھی ملوائے گا تو نہیں ملوں گا. وہ تیش میں فون کاٹ چکا تھا. سہا کو لگا کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا. یہ حیدر تھا, اس کا حیدر, اپنا حیدر. رات کیسے کانٹوں میں بس اڑی اللہ جانتا تھا. وہ صبح بارش سر پکڑ کر اٹھی. شدید رونے کی وجہ سے اس کا آدھا سر درد کر رہا تھا. اس نے موبائل چیک کیا کہ شاید کوئی معذرت, کوئی میسج, کوئی ویڈیو اس کی جانب سے ہو. سوہا سے کو لگا کہ پوری کائنات گھوم گئی ہو جیسے. اتنی ذلت اس کے حصے میں. وہ ہر جگہ سے بلاک تھی. ایسا کیا کر دیا تھا اس نے, یا کیا کہہ دیا تھا جو اسے یوں اپنی زندگی سے نکال کر پھینک کر چلا گیا. اس نے یکدم مجھے چھوڑا تو یہ احساس ہوا کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ تیش میں آئے ہوئے لوگ. وہ کئی گھنٹوں تک کنگ بیٹھے ہوئے موبائل کو تکے رہے تھے. پیپر میں 2 دن باقی تھے اور یہ 2 دن سہا کے لیے بدترین تھے. وہ گھر سے نکل بھی نہیں سکتی تھی. وہ بالکل نہیں پا رہی تھی. بس بابا موبائل چیک کرتی اور خود کو بلاک دیکھ کر کرتی, روتی, سر پٹکتی. کسی کا محبوب ہونا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے. شاید وہ یہ اعزاز کھو چکے تھے. یہ سوچ ہی اس کے دل کا خون کاٹتی کہ حیدر نے چھوڑ دیا. کیسے, کیوں؟ کیا وہ اپنا راستہ الگ کر گیا تھا؟ کیا وہ اس کی جذباتیت سے ناراض ہو گیا تھا؟ وہ ایسا لگتا تو نہیں تھا. تو کیا اس کا عشق, باتیں سب جھوٹ تھا, فریب تھا؟ وہ سر کے بالوں کو نوچ نوچ کر پاگل ہو رہی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حیدر سامنے آئے اور وہ اسے لپٹ جائے, اسے منا لے, اس کے قدموں میں گر جائے. حیدر کا وہ عشق تھی مگر خود اس کی جوگن بن بیٹھے تھے. 2 دن بعد وہ لوگ یونیورسٹی میں پیپر دینے کے لیے موجود تھے. پہلا پیپر حیدر کے ہی سبجیکٹ کا تھا. سب تیاری میں مگن تھے. وہ دروازے تک رہی تھی جہاں سے اسے آنا تھا. اس کی کوئی تیاری نہیں تھی. وہ اس کے عشق میں فیل ہو چکی تھی. پرچے میں نمبر لے کر کیا کرتے. اس کی نظریں بے چین تھی. دروازے سے حیدر کی جگہ سر مبین کو آتا دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا. سوری اسٹوڈینٹ, سر حیدر کا پیپر میں لوں گا. وہ ایمرجنسی میں آؤٹ آف سٹی چلے گئے ہیں کچھ ہفتوں کے لیے. کیسا جان لیوا ہو رہا تھا سب. اسے لگ رہا تھا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا. کیا 2 دن میں دنیا پلٹ گئی تھی؟ پورا ارض اتنا تیز گھوم گیا. وہ شخص جو تم سے محبت کرتا ہو بغیر کسی وجہ کے غائب ہو جائے, یہ تمہیں پاگل کر دینے کے لیے کافی ہے. وہ گھر آنے تک بہار میں تپ رہی تھی. اس کی رنگت متغیر دیکھ کر چچی اور دادی نے سہارا دیا. وہ بری طرح سے کھول رہی تھی.
اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا ہے بچی کو؟ دادی نے دل تھما۔ اس وقت بابا اور چچا آفس میں ہوتے تھے۔ وہ اسے کمرے میں لٹا کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ سوہا نیم غنگی میں تھی، آنسو کی لڑی مستقل اس کی آنکھوں کے کنارے سے بہہ رہے تھے۔ اسے آس پاس کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس کے کان میں بس کاکا ببلو میری جان گونج رہا تھا۔ اسے کسی کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف اس کا داڑھی سے سجا ہوا جاذب مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے آواز دینا چاہتی تھی مگر حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ صدقہ دو بچی کا، نظر لگ گئی ہے، ڈاکٹر نے آرام کا اور دعا کا کہا ہے۔ پرچے کی پریشانی سر پر لے لی ہوگی، ختم کرواؤ یہ پڑھائی بس۔ کئی ملی جلی آوازیں یا باتیں اس کے کان میں پڑ رہے تھے۔ وہ چپ کر کے بند پنکھے کو تک رہی تھی، اس کے پورے وجود کو چادر نے ڈھک رکھا تھا۔ اس کی کھلی آنکھیں دیکھ کر سہیل کی جان میں جان آئی۔ کیا ہوا سوہا بیٹا، باہر کیسے ہو گیا تھا اتنا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر روح موڑ گئی تھی۔ وہ سب سے ناراض تھی، خود سے، گھر والوں سے، حیدر سے۔ آپ جس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس کی عدم موجودگی میں آپ یتیم ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا آپ کو گلا لگا لے۔ اسے سب سے وحشی طور تھی، یہ دودھ پی لو، دوا لے لو گڑیا۔ چچی نے پیار کیا تو اس کا دل پڑ آیا، اس نے پلکوں کو اسپات میں جھپکایا۔ وہ سب اسے آرام کرنے کا کہہ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ کروٹ لے کر سسکیاں لینے لگی، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ خود کلامی کر رہی تھی، ہو سکتا ہے ساری دنیا آپ کو دکھے اور ایک شخص آپ کو خوش کر دے، وہ شخص وہی ہے جو ایک دن آپ کو دکھ دے گا اور ساری دنیا آپ کو خوش نہیں کر سکے گی۔ وہ حیران تھی کہ اتنے عشق داغوں باتوں کے باوجود بھی وہ اسے چھوڑ گیا۔ کیا وہ فریب تھا، ٹائم پاس تھا، مذاق تھا؟ وہ ان دنوں اوور تھنکنگ کر کے پاگل ہو رہے تھے۔ اتنی گندی عادت لگ گئی تھی اسے حیدر کے ساتھ باتوں کی، ہنسی کی۔ یہ عمر کیسے کٹے گی اگر نہیں آیا؟ وہ سوچتی جاتی، روتی جاتی۔ اس نے اپنا دل ٹٹولا، چاہ کبھی وہ حیدر سے نفرت نہیں کر پا رہے تھے۔ تمہارے پاس ہر وہ ادا ہے جو میرے بے قرار دل کو قرار دے سکتی ہے۔ تمہارا ہاتھ دنیا کا وہ واحد ہاتھ ہے جس کو تھامنے کی حسرت مجھے آخری سانس تک رہے گی۔ تم وہ خوشبو ہو جو میں چاہتی ہوں میرے جسم و جان میں بس جائے۔ تمہاری عدم موجودگی وہ زہر ہے جس کا کوئی توڑ نہیں۔ میں تمہارے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے جب آنکھیں بند کرنے پر مجھے تم نظر آتی ہو اور سکون سے میرے کاندھے پر سر رکھتے ہو۔ تمام عمر خوش رہے وہ۔ بس ایک بار وہ مجھ سے بات کرے، بس ایک بار وہ میرا حال پوچھ لے، بس ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے، بس ایک بار وہ مجھے گلے لگا کر رو پڑے۔ کیا وہ آئے گا تو وہ اسے معاف کر پائے گی؟ وہ معاف رہنے لگی تھی۔ ایک ماہ کے عرصے میں اس نے حیدر کے ساتھ ایک صدی جی لی تھی۔ بس ایک بار وہ سامنے آ جائے۔ وہ اکیلے روتے روتے پاگل ہو رہی تھی۔ یہ وہ بات تھی جو وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ FSC کے بعد ویسے بھی کوئی اس کی پڑھائی کے حق میں نہیں تھا، تو اس کی یونیورسٹی چھوڑنے کے فیصلے پر سب خوش تھے۔ وہ چپ چاپ سی رہنے لگی تھی۔ عمار کے گھر والوں کو جلدی کی تاریخ کا کہہ دیا گیا تھا۔ یا اللہ، نصیب میں نہیں تو دل و دماغ سے بھی نکال دے۔ اس نے سجدوں میں پناہ لے کر فقط ایک دعا مانگنی شروع کر دی تھے۔ ملتان میں گرمی زیادہ تھی۔ وہ اس وقت بہن کے گھر کی چھت پر چائے کا کپ اور سگریٹ لیے کھڑا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس نے کش لے کر دھواں چھوڑا، اس کی شکل تصور میں لا کر مسکرایا۔ کیا قسمت پائی ہے میاں عمار، جیو، اسے رشک آیا مگر سینے کے بیچ ایک درد سا محسوس ہوا۔ عجیب سی چبھن تھی، ایک خلش تھی جسے وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ کاش وہ خوش رہے، مجھے بھول جائے، سمجھ جائے۔ کہیں کاش اس کی زبان سے سوہا کے لیے دعائیہ انداز میں نکلے۔ وہ ساری زندگی گرٹ میں رہتا اگر وہ پاگل لڑکی اس کے نام پر اس کے خاندان سے کٹ جاتی۔ سوہا کی عزت اسے اپنی عزت سے بڑھ کر عزیز تھی، بوجھ تو اب بھی سینے پر تھا۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ 20 دن بعد کی تاریخ تھی۔ وہ حالی الذہن سے بیٹھی ہوئی سب کزنز کی باتیں سنتی رہی، مارکیٹوں میں جا کر ہوں ہاں کرتی رہتی۔ دل میں کسی اور کو بسا کر وہ کسی اور کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی۔ کتنا گندا جوا کھیل رہی تھی وہ۔ زرش اسلام آباد سے آ چکی تھی۔ واحد موقع تھا جب سوہا روئی، ورنہ اتنے دنوں سے وہ رونا چھوڑ چکی تھی۔ بہن کے گلے لگتے ہی اسے ماں یاد آ گئی۔ ارے بس بس، ابھی رخصتی میں وقت ہے۔ فاطمہ نے ہنس کر اس کو چھیڑا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں کی جوت سمجھ چکے تھے، ہنسی ختم ہو چکے تھے۔ سب اسے کھانے پینے کی تلقین کر تھے۔ زرش کی اس کی صحت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سوہا کو دیکھ کر پریشان ہوئی۔ رات میں کاموں سے فارغ ہو کر بچے کو سلا کر زرش سوہا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لہنگا تمہاری پسند ہے لیں گے یا لے لیا ہے ان لوگوں نے؟
وہ بات شروع کر چکی تھی۔ پتہ نہیں، میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ عمار سے ہو رہی ہے بات؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، سوہا نے دھیمے سے کہا۔ کتنا اجنبی سا نام تھا اس کے لیے۔ چلو اچھا ہے، کم ہی وقت ہے، اب شادی نزدیک ہے، چارم رہے گا، بات نہیں کرو۔ تم ہاں ڈر رہی ہو، دور تھا نا وہ دن رات کا بھی فرق، تبھی تم ڈسٹرب تھی، خوش نہیں تھی نا، اب سب سیٹ ہو جائے گا، وہ پیار سے سمجھاتی۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ سوہا کے لبوں پر رنگے۔ آپ تو میاں کے قریب رہتی ہے نا، دن رات کا بھی فرق نہیں ہے، آپ خوش ہیں اس زندگی سے؟ وہ نہ چاہتے بھی طلب ہوئی تھی۔ عورتوں کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے سوہا، تبھی تو عظمت ملتی ہے۔ وہ دھیمے سے سمجھاتی۔ مجھے نہیں بننا عظیم عورت، مجھے وہ عورت بننا ہے جو دل سے خوش ہو۔ بات کیمسٹری کی ہے آپی، مجھے کوئی دور ہو، عمر میں بڑا ہو، انجان ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اسے شدت سے حیدر یاد آیا تھا۔ یہاں بہت ہی بری چیز ہے، بھیڑ میں بھی انسان کو اکیلا محسوس کروا دیتی ہے۔ وہ مزید کچھ بولے بغیر سوہا کے کمرے سے نکل گئی تھی، اور شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے سوہا کی روح مردہ ہوتے جا رہی تھی۔ گیبریل مارکیز نے کہا تھا، میں نے کل ایک مردہ عورت کو دیکھا، وہ ہماری طرح سانس لے تھی۔ مگر عورت کیسی مرتی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ جب اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے سے نکل جائے، جب اسے اپنی خوبصورتی کی پرواہ نہ ہو، جب وہ کسی کا ہاتھ مضبوطی سے نہ پکڑے، جب وہ کسی کے گلے ملنے کا انتظار نہ کرے، اور جب بات کرنے سے اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ جائے۔ محبت کے ہاں عورت کی اس طرح موت ہو جاتی ہے، اس کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ زرش آپی اور فاطمہ کے ساتھ بیٹھی سسرال سے آئے ہوئے جوڑے دیکھے تھے۔ فاطمہ نے بارات والا دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا۔ میک اپ سے آری اداس چہرے پر لال گوٹے کرن والا دوپٹہ اس کے حسین ترین لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زرش و فاطمہ ایک ساتھ بولی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے شیشے میں خود کو دیکھا، کہا، کیا بکواس ہے یہ، پاگل ہو؟ فاطمہ نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ کمال ہے فاطمہ، ہم لوگ اس بہترین کلمہ اس طرح جا کیوں صرف کسی کی انتقال پر پڑھنا جانتے ہیں، جبکہ یہ تو بہترین کلمات ہیں، ہر مصیبت میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ میری طاقت یہی آیت ہے، میں نہیں جانتی آگے کیا ہوگا، کیسے گزرے گی، مگر بس سب اللہ پر چھوڑ رہی ہوں، اسی کی طرف سے سب آیا ہے، اسی کی جانب لٹا رہی ہوں۔ وہ مضبوط مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جیسے دل کو صبر آ گیا تھا۔ زرش نے پینگو گلے سے لگا لیا۔ خدا تمہیں خوش رکھے، اسے سادہ دل سے دعا دی، اور فاطمہ نے فوراً آمین کہا۔ وہ یونیورسٹی میں کلاس لے رہا تھا، سوہا کی غیر موجودگی اسے کھلی، مگر باقی اسٹوڈینٹس پر ظاہر نہیں کر سکا۔ وہ کہاں تھی، کیوں نہیں آئی تھی؟ حیدر کو بے چینی ہوئی۔ وہ آفس میں جا کر بھی اسے سوچے جا رہا تھا جب سہیل بھائی کا واٹس ایپ پر میسج آیا، سوہا کی بارات کا کارڈ تھا۔ شٹ! حیدر نے تھک کر کرسی سے سر ٹکایا۔ ہاں، اس نے گہری سانس خارج کی۔ وہ ایک ماہ بعد لوٹا تھا، اور وہ وقت آ گیا تھا جس سے وہ بھاگتا پھر رہا تھا۔ سوہا، حیدر کی طرف سے آنے والے میسج اس نے 100 بار آنکھیں پھاڑ کر پڑھا تھا۔ وہ مایوں بیٹھی ہوئی تھی، سب کزن سونے جا چکے تھے۔ اس نے یوں ہی بے دھیانی میں فون اٹھا کر چیک کیا تھا، مگر اب ہاتھ سرد ہو گئے تھے۔ اس نے فون کو جلدی سے ہاتھ سے رکھا، کہیں وہ ریپلائی نہ کر دے۔ اسے خود اپنی طبیعت پر اختیار نہیں تھا، اتنے دنوں بعد دل پھر بے ایمانی پر اتر آیا تھا۔ ایسی کیا بات ہے تمہیں حیدر کہ میرے بس گرگرانے کی کسر رہ جاتی ہے؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ یا اللہ تیرے حوالے، وہ بلک کر کہہ رہے تھے۔ دلہن بنی سوہا پر ٹوٹ کر رو پایا تھا، ہر کوئی وارے صدقے جا رہا تھا، لال لہنگے میں اس کی رنگت دمک رہی تھی، وہ مستقل کپا رہے تھے۔ فاطمہ اور زرش اسے ڈریسنگ روم میں سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ باہر نکاح کا شور اٹھا تھا، مگر ابھی تک کارروائی شروع نہیں ہوئی تھی۔ چچی بوکھلاتی ہوئے ڈریسنگ روم میں آئی تھی۔ زرش، ذرا باہر آؤ بیٹا۔ وہ آپی کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے کر گئی تو سوہا کا دل لرزا۔ اللہ خیر کرے، میں دیکھتی ہوں تم پریشان نہیں ہو۔ فاطمہ اس کو تسلی دیتی باہر نکلی، یقیناً کچھ گڑبڑ تھی۔ سہیل صاحب کونے میں گھر کے بڑو اور عمار کے ابو کے ساتھ تیش میں کھڑے تھے۔ فاطمہ فوراً اس کی طرف گئی جہاں سب تھے۔ عمار کی کینڈیڈیٹ وائف عین موقع پر پہنچ گئی تھی، اس نے 1 سال سے شادی کر رکھی تھی۔ یہ بانڈا آج پھوٹا تھا، وہ عمار کو لے کر جا چکے تھے، سب پیچھے سر جھکائے شرمندہ کھڑے تھے۔ فاطمہ رونا شروع ہو چکی تھی، اس کی پیاری سی کزن کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ فصیح سوہا سے بہت چھوٹا ہے، مگر بھائی آپ کہیں تو۔ سہیل کے چھوٹے بھائی فوراً بھائی کی دلجوئی کے لیے میدان میں آئے تھے۔ 1 منٹ سہیل بھائی۔ حیدر مجمع کو چیرتا ہوا سہیل تک ایسے پہنچا جیسے حق کا تمغہ لینے جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں ہم اتنے قریبی نہیں ہیں، عمر میں بھی کچھ تفاوت بھی ہے، مگر آپ اجازت دے تو میں سوہا کا ہاتھ تھامنا چاہوں گا۔
میرے پاس مناسب نوکری، ایک چھوٹا سا گھر، کوئی خاص ذمہ داری سر پر نہیں ہے. زندگی گزارنے کے لیے جتنا ہونا چاہیے اتنا میسر ہے مجھے. آپ بسم اللہ کریں بس. وہ جس اعتماد سے بات کر رہا تھا سب لوگ اسے سراہ رہے تھے. پہچان کا تھا، شریف تھا، تعلیم یافتہ اور اس مصیبت میں کام مرا تھا. سہیل نے آگے بڑھ کر حیدر کو گلے سے لگا لیا اور وہ اسے جیت گیا. نکاح اور ایجاب و قبول کے مراحل اس نے کیسے طے کیے وہ نہیں جانتی تھی. جیسے کسی نے اس کا سارا بدن ہلکا کر کے تحت رام پر ڈال دیا تھا. وہ ہماؤں کے ساتھ اس کے گھر تک آئی تھی. وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں گھسی بیٹھی تھی مگر روم اندر سے لاک کر کے. باہر وہ کالے کرتے میں ملبوس اس کا غصہ ٹھنڈے کرنے کی کوشش کر رہا تھا. سوہا، کاکا، میرا مٹھو، دروازہ کھولو یار. حیدر کے چہرے پر شرارت رقص کھیل رہی تھی. وہ اس کی ہو چکی تھی مکمل. یہ احساس ہی اسے سرشار کیے جا رہا تھا. دروازہ کھولو یار. اب وہ سخت لہجے میں بولا. نہیں کھولوں گی، جائیں جو کرنا ہے کر لیں. وہ تن فن کرتی بولی. گیٹ کھولو گی تو کچھ کروں گا نا. وہ ہنسی رو کر بولا. دیکھو یار، میرا ابھی اتنا بجٹ نہیں ہے کہ دروازہ کھڑکیاں توڑ کر تم تک پہنچو. غریب آدمی ہوں، تم تو سمجھو. وہ انتہائی معصومیت سے بولا. در کر کے دروازہ کھلا تھا اور لال لہنگے میں پھول پہنے اس کے سامنے قیامت بنی روبرو تھے. حیدر کو اپنا سارا ایمان جاتا ہوا محسوس ہوا. جن جان. وہ اس کی طرف ہلانا پڑا. کیا کہہ کے گئے تھے آپ؟ سوہا کے ہاتھ آگے کر کے اسے قریب آنے سے روکا. خدا بھی ملوائے گا تو نہیں ملوں گا ہیں؟ کیوں کیا نکاح پھر؟ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر وہ ٹوٹ گئے. گھٹنوں کے بل اس کے آگے وہ تھکن سے چول رو رہی تھی. بڑے بول بولے تھے اللہ نے سزا دے دے. وہ سر جھکا کر بولا. اچھا، مجھ سے شادی سزا ہے؟ وہ چیخی. ہاں ہاں ہاں. نہیں بھائی، میری جزا ہو تم تو. باخدا سوہا. وہ اس کے کاندھے سے تھام کر اپنے مقابل آیا. تمہیں ہر طرح سے بچانے کے لیے اتنا بچ بچ کر چلا، مگر اب جب تم میری ہو گئی ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں تنہا نہیں کروں گا. مجھ سے تمہیں ہمیشہ پیار اور حفاظت ملے گی. وہ اس کی بند آنکھوں کو چوم کر بولا. میں معاف نہیں کروں گی اتنی جلدی. وہ روئے جا رہی تھی. مت کرنا، ساری عمر نہیں کرنا. میں مجرم ہوں تمہارا، بہت تڑپاؤں گی آپ کو. وہ انگلی اٹھا کر وارننگ دے رہے تھے. تم تیر ازماؤ، ہم جگر ازماتے ہیں. وہ ہنس کا بولا. کیوں چھوڑ کے گئے تھے مجھے؟ وہ دکھ سے پوچھ رہے تھے. ناراض ہو گیا تھا، حیدر نے اداسی سے کہا. کیا ناراضگی میں زندگی سے کھیل جاتے ہیں حیدر؟ سوہا نے جی بار کر اسے شرمندہ کیا. حیدر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیا. کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ یہ سب؟ میں عمار کی ہو جاتی تو؟ وہ بلک رہی تھی مسلسل. نہیں ہوتی. مجھے یقین تھا جب بھی سکون سے رہتا تھا. مجھے پتا تھا میری چیز ہے، یہ غلطی سے عمار کے پاس چلی گئی ہے بس. وہ اب بھی پرسکون تھا. تو جب میں بولتی تھی ہاتھ تھامے شادی کریں تو کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ کسی طرح بھی رام نہیں ہو رہی تھی کیونکہ تم نے کہا تھا مجھ سے عشق کا لیں. اس وقت پروگرام میں شادی شامل نہیں تھی. میرے پاس عشق کا تصور تھا، بس شکل تم نے دے دے. میں خوش ہو گیا. چلو اب شاعری پڑھتے اداس گانے سنتے ہوئے ہمارے بھی ذہن میں کوئی حسینہ ہوگی. کوئی سرے محفل جب محبت کا پوچھے گا تو میں تمہارا نام لیے بغیر محبت کی تعریف بیان کروں گا. میں نے باہدا تمہیں کبھی پانے کی ضد نہیں لگائی، ورنہ جس طرح ہم ملتے تھے تم ساری زندگی کسی سے ملنے کے قابل نہ رہتے. رشتے چھوٹ جاتے تمہارے سارے. آج بھی شادی میں اسی لیے آیا کہ آخری بار قسمت آزما لو. اگر قسمت نے تمہیں میرا کیا تو دل سے اپناؤں گا، پوری ذمہ داری لوں گا. مجھے تمہارے ساتھ نہ ڈیٹس مانی تھی نہ مزے لینے تھے. میرا عشق عام نہیں ہے، سوہا آگے بھی نہیں ہوگا. تم ہاس ہو، یہ عشق ہاس ہے. میں اسے ایسے ہی رکھوں گا. میری جن جان، میرے ببلو. اب کیا ساری رات یہیں پر کھڑے کھڑے گزارنی ہے؟ تو اس کی تھوڑی کو اٹھا کر اس کا چہرہ پہ طرف کیے ہوئے پوچھ رہا تھا. سوہا نے شرم سے پلکوں کو جھکا لیا. حیدر نے اسے گود میں اٹھایا تو اس کی ہنس سے نکل گئی. کہا تھا نا کہ اٹھائے اٹھائے گم گم کا تمہیں. وہ پیار سے بولا. وہ اسے اپنے سینے پر لٹائے اس کے بعد سے لا رہا تھا. تم بتاؤ مجھے صاحب، میں سننا چاہتا ہوں تمہیں میرے مٹھو. کچھ مت کہیں، مجھے ایسے ہی رہنے دیں بس. وہ آنکھیں بند کیے اس کے سینے پر سر رکھ کے اس کی دھڑکن سن رہی تھی. جیسے دنیا کا سارا سکون حیدر کے سینے میں سمٹ گیا تھا. ایسے نہیں رہنے دے سکتا یار، اس شب کے کچھ تقاضے ہیں. وہ انتہائی شرارت کے موڈ میں تھا. سوہا کا شرم سے برا حال ہو گیا. بہت شوق تھا نا میری شدتیں دیکھنے کا، جنون دیکھنے کا. اس کی کلائیوں کو پکڑ چکا تھا. سوہا کو جائے فرام مشکل تھی. حیدر نے اپنے لب اس کے ماتھے پر ثبت کیے. سکون، آئی لو یو ببلو. حیدر نے اس کے نرم پھولے ہوئے گالوں کو اپنے ہونٹوں سے مس کیا. سوہا نے سکون سے آنکھیں بند کر لی اور حیدر نے دنیا کا سارا سکون اس کے وجود میں منتقل کیا.